अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और सोच रहे होंगे कि आज फाइनली मीटिंग में क्या डिसाइड होगा। अगर हम देखें तो इससे पहले बहुत सारी तब्दीलियां हुई, बहुत सारी गुफ्तगू हुई, मगर हल सामने कोई नहीं आया। हल अभी तक भी सामने नहीं आया। मतलब हम लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि मीटिंग्स पर मीटिंग्स होती जा रही हैं और मीटिंग्स डिले होती जा रही है, लेकिन देयर इज़ नो सोल्यूशन टिल नाउ। BCCI की तरफ से ज़राए बता रहे हैं, PCB की तरफ से ज़राए बता रहे हैं, बल्कि हमारे तो चेयरमैन साहब खुद भी बहुत कुछ कह रहे हैं, मगर देयर इज़ नो सोल्यूशन टिल नाउ। इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक PCB के चेयरमैन खालिद महमूद साहब। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मेरे, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आज मीटिंग है और इतने अरसे से जो मीटिंग जारी थी, पेंडिंग थी, वो आज होने जा रही है। खालिद साहब, आपने तो PCB का एक वो दौर देखा है जब आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी ठीक करने की कोशिश की जो शायद अगर ख़राब उस वक्त हो जाती तो आज हमारे पास कोई भी लेजेंड ना होता, और आपने लोगों को तैयार किया। PCB का एक, हमारी क्रिकेट का एक वो टेन्योर देखा जब हालात इतने ख़राब नहीं थे जितने आज हो चुके हैं, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। आज ये जो मौजू है पाकिस्तान इंडिया का, भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता, पाकिस्तान हाइब्रिड को नए नाम दे रहा है, फ्यूजन फार्मूला कह रहा है, पार्टनरशिप कह रहा है, ये नई नई जो वोकेबलरीज निकल रही हैं बोर्ड के अंदर से, इनका फ़ायदा हमें क्या होगा या नहीं होगा? हम इसी तरह बस आवाज़ें ही लगाते रहेंगे और कोई जवाब नहीं आएगा? बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका 2 दफ़ा शुक्रिया, आपने मेरे दौर को, मेरे ज़माने को अच्छे लफ्ज़ों से याद किया। ये वाकई मैं 1-2 मिनट उस पर बात करना चाहूँगा। जी, बात ये होती है कि ये जो इस किस्म की बैनुल-अक़वामी होते हैं अदारे, बोर्ड, तंजीमें, उनमें मेरा ख़्याल ये है कि डिप्लोमेसी का बहुत अमल दखल होता है। एक दूसरे से ताल्लुकात का अमल दखल होता है, एक दूसरे से मामलात कैसे करते हैं उसका अमल दखल होता है। तो मैं शुरू में ही समझा था कि इंडिया हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, बड़ा मुल्क है, क्रिकेट के लिहाज से उनमें ख़ासी उनका असर रसूख था। तो इसलिए मैंने ये बड़ी एहतियात बरती कि इनको किसी तरह कोई शिकायत का मौका ना मिले, अच्छे तरीके से रखा, और उसकी वजह से एक रेपोर बन जाता है, एक मामला बन। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे ज़माने में जो इंडिया का टूर हुआ था उसकी शदीद मुखालफत हुई थी इंडिया में पब्लिक की तरफ से। आमतौर पे पब्लिक नहीं करती, लेकिन वो पब्लिक की तरफ से हुई थी, और जिसकी 3 निशानियाँ अभी तक मुझे याद हैं कि उन्होंने फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में जो विकेट थी दिल्ली की, वो उखाड़ फेंकी थी कि पाकिस्तान का मैच नहीं होने देंगे। दूसरा काम उन्होंने ये किया था, उन्होंने मुंबई में, जिसे आजकल मुंबई या क्या कहते हैं, वहाँ पे वो वेंकटे स्टेडियम में इंडियन क्रिकेट बोर्ड का दफ्तर था, उस पे हमला करके उसका फर्नीचर तोड़ दिया, शीशे तोड़ दिए, एहतजाज के नहीं होने। तीसरा एक काम किया उन्होंने, कलकत्ते में उनके एक अहम ओहदेदार का दफ्तर था, जगमोहन डालमिया, उसके घर पे हमला कर दिया कि पाकिस्तान टीम नहीं आने पाएगी। सारा कुछ मैं देख रहा था, पढ़ रहा था अखबारों में, बारी हमारी थी जाने की। अब उन्होंने राब्ता मुझसे किया कि जी टीम कब आएगी, कैसे आएगी। मैंने कहा आपको क्या हो गया है, इन हालात में आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया आएगी? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही चंद लोग वावेला कर रहे हैं, आप कोई फ़िक्र ना करें, परेशान ना हो। मैंने कहा मुझे आपकी यकीन दहानी नहीं चाहिए, मुझे हुकूमती सतह पे यकीन दहानी चाहिए सर। अच्छा। उन्हें अच्छा जी हम करवाते हैं। 3-4 दिन के बाद उनके वज़ीर खेल का बयान अखबारों में आ गया कि हम चाहते हैं पाकिस्तान आए और ये क्रिकेट हो और ये हो और वो हो। उन्होंने कहा जी अब मुतमईन है? मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। जब पाकिस्तान इंडिया का मामला होगा तो वज़ीर की तो कोई सतह ही नहीं है, उसका क्या है लेना, मुझे तो उससे ज़्यादा एश्योरेंस चाहिए। तो आप यकीन माने, हैरान हो मैं भी हुआ था कि 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी साहब का बयान अखबारों में आया। क्या बात है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आए और ये और वो। मेरा मतलब है कि उसके लिए आपको कुछ तमहीद बांधनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। अब आ जाते हैं आज के जो मामला चल रहा है। बिल्कुल।
یہاں پہ وہ تیاری جس کا میں نے مختصر ذکر کیا ہے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک مشکلات کا شکار ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 4-5 مہینے پہلے ہندوستان کے جو میڈیا ہے اس میں خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ پاکستان نہیں جائیں گے، اب جب چھپنی شروع ہو گئی تھی خبریں، اس وقت وہ وقت تھا جس وقت ہمیں چوکنے ہونا چاہیے تھا، وہ ہم نہیں ہوئے، بلکہ ہمارے کرکٹ بورڈ سے پوچھا گیا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں ٹیم نہیں بھیجیں گے، تو آپ کیا خیال ہے؟ تو جواب بڑا شاندار تھا، میرا خیال ہے سنہری لفظوں میں لکھا جانا چاہیے کہ جن کا ٹورنامنٹ ہے وہی ٹیم لے کے آئیں گے، جن کا یعنی آئی سی سی۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ذمہ دار جو عہدیدار ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ آئی سی سی کی وقت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے۔ آئی سی سی ویسا ادارہ نہیں ہے جیسے انٹرنیشنل اولمپک ایسوسی ایشن ہے کہ ان کے پاس پورے اختیارات ہیں، یا فٹ بال کی عالمی تنظیم ہے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کسی ملک کو نکال دیں، کسی کو رکھ دیں، سب ان کا ایسا ہے ہی نہیں۔ بڑی مشکل سے 150 سال میں 8-10 ملک ممبر بنے ہیں، ٹیسٹ کھیلنے والے وہی ممبر ہیں نا، بالکل، تو وہ ان کو خوش کرنے کی کوشش میں وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، وہ آئی سی سی بن جاتی ہے۔ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، جو مرضی کو چاہے جو کرے۔ تو یہ جواب جو تھا وہ بالکل اس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا کہ جن کا ٹورنامنٹ ہے وہ لے کے آئیں گے، وہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ وہ تو آپ آہج ہیں۔ وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ 2-3 مہینے کے بعد پھر باضابطہ آئی سی سی کو اطلاع دی گئی انڈین کرکٹ بورڈ کی طرف سے کہ ہم نہیں پاکستان ٹیم بھیجیں گے۔ اس پر بھی پھر دوبارہ ہمارے میڈیا نے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا کردار ادا کرتا ہے ہمارا میڈیا، انہوں نے پوچھا کہ جی اب انہوں نے آئی سی سی کو اطلاع دے دی ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جب ہمیں بتائیں گے پھر ہم سوچیں گے۔ یعنی غور کیجئے، اتنی مضحکہ خیز ساری صورتحال ہے۔ وہ انہوں نے پھر باضابطہ بھی بتا دیا۔ اب جب باضابطہ بتایا گیا پھر بھاگ دوڑ شروع ہو گئی ہے، اصولی موقف ہے کہ جی ہم نہیں جائیں گے، اگر وہ ہماری طرف نہیں آتے تو ہم بھی نہیں جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بات یہ ہے کہ کیسا بھی اصولی موقف ہو اس کے لیے پیرا دینا پڑتا ہے، اس کے لیے لابی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنانا پڑتا ہے۔ آپ کو کہیں کوئی کوشش نظر آئی ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آئی۔ میں بھی اخبار پڑھتا ہوں اور خاص طور پہ کرکٹ کی خبریں بھی دیکھتا ہوں، کہیں کوئی ایک دبئی میں گئے، وہاں پہ جا کے کہا کہ جی ہمارا یہ موقف ہے، انہوں نے کہا نہیں، ہائیبرڈ ماڈل کے تحت آپ کھیلیں گے، اس پہ انہوں نے انکار کیا، پھر کئی تجویزیں دے رہے ہیں، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ وہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو اتنا سمجھ ہونی چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ کوئی کرکٹ والی بات نہیں کر رہا، وہ کرکٹ کو یا اس کھیل کو سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اور اس ہتھیار کے استعمال کر کے ان کے مقصد 2 ہیں، بڑے واضح مقصد ہیں۔ میں آپ کے اس چینل پہ بڑا کھل کے یہ بات کر رہا ہوں۔ ان کے مقصد 2 ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو تنہا کیا جائے، عالمی یعنی برادری میں تنہا کیا جائے، کہیں پہ بھی ان کے قدم نہ ٹکنے پائے، کسی چیز میں وہ شریک نہ ہو سکے۔ اور یہ صرف کرکٹ ہی نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ پاکستان کسی بھی عالمی تنظیم کا رکن بننے کی کوشش کرتا ہے تو ان کی طرف سے بڑی مخالفت ہوتی ہے۔ کیوں مخالفت ہوتی ہے؟ صرف یہ کہ یہ باہر ہی رہیں، جیسے ایک وہ ہوتا ہے نا انٹچیبل کا یا چھوت کا سٹیٹس کسی کو دے دینا، یہ ان کی یہ پالیسی ہے، اور یہ پالیسی ہم پاکستانیوں کو، ہماری حکومت کو، ہمارے ذمہ دار اداروں کو سمجھنی پڑے گی۔ تو تنہا کرنا ایک مقصد ہے۔ دوسرا ایک اور مقصد ہے کہ پاکستان کو بدنام بھی کیا جائے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے عرصے سے وہ ہم پہ دہشت گردی کے الزام بھی لگاتے ہیں، کہیں کوئی پٹاخہ بھی چل پڑے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کتنی دہشت گردی ہو گئی ہے۔ ان کے جو مقبوضہ کشمیر میں کوئی واقعہ پیش آ جائے، فوری طور پہ بغیر کسی انکوائری کے، بغیر کسی تفتیش کے فوراً ہم پہ ذمہ داری ڈال جاتے۔ تو پاکستان کو بدنام کرنا، پاکستان کو تنہا کرنا، وہ اب اس جو یہ چیمپئنز ٹرافی ہے اور اس کا جو میچ ہے پاکستان انڈیا، اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کر۔ اگر یہ سب کچھ ہم سمجھ سکیں تو پھر تو ہو سکتا تھا کہ ہم کوئی عملی اقدامات اٹھاتے، ایسی چیزیں کرتے، دنیا کو بتاتے یہ ان کا مقصد ہے۔ میرا خیال ہے بڑی اچھی ایک ہماری پلی ہوتی کہ دیکھیے کھیلیں الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے، دونوں کو ملانا نہیں چاہیے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، مطلب کامیاب ہوتے یا نہ ہوتے، کم از کم ایک ہم کچھ ڈینٹ تو ڈالتے، ایک انڈیا کے لیے مشکل تو پیدا کرتے۔
ایسا کوئی میں نے کسی کی طرف سے بیان نہیں سنا کہ یہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر اب کیا کامیابی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ باقی مزید آپ سوال پوچھیں گی تو اس کا جواب دوں گا. خالد صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر دیکھیں بھارت، میں نے بھی اس سے پہلے بھی یہی کہا کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں پاکستان میں یا نہیں ہیں، میرے خیال سے یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ باقی ٹیمز بھی آتی ہیں پاکستان میں. بھارت ایک چیز کی وجہ سے کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے اندر پاکستان انڈیا کا میچ ہو، بیکاز آف دا اکانومی، کیونکہ پاکستان کو اکانومی کا بہت فائدہ ہوگا اگر بھارت پاکستان آتا ہے. ہمارے دوسرے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، بائیلیٹرل سیریز ہماری جاری ہو سکتی ہیں، ٹریڈ قائم ہو سکتا ہے ہمارے درمیان. تو یہ جو اتنے سالوں سے ایک گیپ ہے یہ ختم ہو سکتا تھا، اور انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ پاکستان کو ایسی کنڈیشن میں لے کر آئے، کیونکہ پاسٹ ایشوز پہ بارڈر ایشوز، بہت سارے ایشوز ہیں، دلوں میں رنجشیں ہیں اور وہ نہ ختم ہونے والی ہیں. لیکن ہمارے پاس تو یہ ایک موقع تھا کہ ہم پہل کر سکتے تھے. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آپ نے بھی ان سے ملاقاتیں کی اپنے دور میں، آپ نے بھی ان سے گفتگو کی، بہت ٹائم سپینڈ کیا، بہت چیزوں کو سولو کیا. کیا چیئرمین صاحب اس وقت ایک سرکاری عہدے پر ہونے کے باوجود اس کنڈیشن میں نہیں تھے کہ وہ جب یہ ساری افواہیں آ رہی تھیں جو کہ آج ریئلٹی بن چکی ہیں، وہ جاتے شہباز شریف صاحب سے بات کرتے، ان سے کہتے کہ آپ ہمیں یہ خدشات ہیں، آپ ان کے لیے بات کریں، اپیل کریں تاکہ وہ کرکٹ کے اندر ایسی کوئی چیز نہ کرے، تو شاید اس کا کوئی حل بھی نکل جاتا. ہم نے کیوں خاموشی رکھی اتنی دیر؟ جی، آپ نے میری بتائی ہوئی چیزوں کو تقریباً انڈورس کر رہی ہیں، اور اس میں بہت اچھا ایک آپ نے اضافی پوائنٹ بھی شامل کیا ہے کہ نہ صرف بدنام کرنے کی کوشش ہے، نہ صرف تنہا کرنے کی کوشش ہے، بلکہ پاکستان کو کسی قسم کا فائدہ نہ پہنچانے کی بھی کوشش ہے کہ ان کی اکانومی کو نہ فائدہ ہو جائے، ان کی سیاحت کے معاملات بہتر نہ ہو جائیں. یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. باقی رہ گیا کہ ہمارے جو چیئرمین صاحب تھے ان کو ملنا چاہیے تھا فلانے سے. وہ کچھ راز کی بات ہی ہے کہ میرا خیال ہے وہ چیئرمین سے صاحب کے زور پہ ہی ساری حکومت چل رہی ہے، اور ان سے پوچھ کے چیزیں ہو رہی ہیں. کرکٹ کے علاوہ بھی جو اخباروں میں تاثر ملتا ہے وہ تو اس قسم کا ہے. تو شہباز شریف صاحب سے انہوں نے کیا پوچھنا تھا، بلکہ وہ بھی مجھے بڑی ہنسی آئی تھی بیان پڑھ کے کہ وہ حکومت سے مشورہ کریں گے، خود کوئی خط لکھیں گے. یعنی وہ خود ہی حکومت ہے، خود ہی وزیر داخلہ بھی ہیں، تو وہ پھر بڑے اہم رکن ہیں کابینہ کے، اور پھر ان کے جس طرح کے معاملات ہیں اس کی وجہ سے ان کا زیادہ اثر رسوخ ہے، شاید شہباز شریف صاحب سے بھی زیادہ ہو، کم از کم میری نظر میں تو ہے. تو نہیں، اس میں جو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حیثیت میں جو وہ کر سکتے تھے، ان کو ہندوستان سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، براہ راست رابطہ کرنا چاہیے تھا. ان کی جو اہم رکن ہیں ان کی ہندوستان کی حکومت کے، ان سے بات کرنی چاہیے تھی کہ بھائی آپ کو اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے. بالکل جیسے ہوتا ہے نا فیس ٹو فیس، کھلم کھلا گفتگو کہ آپ کیوں یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. کم از کم کوشش تو کرتے نا، کوشش کر کے بھی ہو سکتا ہے ناکام ہوتے، لیکن کامیاب ہو سکتے تھے. جیسے ان کے وہ آج اب نئے جو سربراہ بنے ہیں کرکٹ کے، جے شاہ، ان کے والد جو ہیں امیت شاہ، وہ ہندوستان کے، وہ ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں، انٹیریئر منسٹر ہے وہاں پہ. تو ان سے بات کر سکتے تھے کہ بھائی ایک کرکٹ ہے جسے آپ کے 100 کروڑ لوگ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، ہماری طرف بھی لوگ خوش ہوتے ہیں، تو آپ کیوں اس کو اتنا زیادہ پتنگڑ کیوں بنا رہے ہیں بات. تو وہ کامیابی کا کچھ امکان تھا، تھوڑا تھا بہت زیادہ، کیونکہ اگر وہ بضد ہیں کہ ہم نے ایسے ہی کرنا ہے تو پھر ان کو کوئی اس سے ہٹا نہیں سکتا. لیکن میرا موقف یہ ہے، اور آپ کی بات بھی میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، کہ ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے تھی، جو جائز کوشش تھی، ہو سکتی تھی، جس میں ہمارا جو سیلف رسپیکٹ ہے یا ملک کی جو ساورینٹی ہے اس پہ کمپرومائز بھی نہ ہو. ظاہر ملک جھگڑوں میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ہم اپنے جو سیاسی جھگڑے ہیں اس میں بھی بات کی کوشش کرتے ہیں، کشمیر پہ بھی ہم بات کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم کرکٹ پہ بھی کوشش کر لیتے کہ بھائی باقی چیزیں تو رہنے دو، وہ ہوتی رہیں گی، تو آپ پہلے یہ کرو. اور اگر فرض کرو اس کے جواب میں وہ کچھ سوچتے کہ تجارت ہونی چاہیے، فلانی چیز ہونی چاہیے، تو پھر وہ باتیں بھی ہو سکتی تھی. تو میرے خیال میں وہ جو کچھ ہو سکتا تھا وہ بھی نہیں کیا گیا، اس لیے کامیابی کیسے ہوگی.
بالکل صحیح بات ہے. قادر, آپ کے پاس تو ڈیفینیٹلی آپ کی فاختہ کی اڑان اتنی ہے کہ وہ دبئی تک تو جا ہی رہی ہوگی, اور اس نے کچھ خبریں وہاں سے بھی لے کر آئی ہوگی کہ میٹنگ ہو رہی ہے, کیا ہونا ہے, اس میں کیا ڈیسائیڈ ہونا ہے. چیئرمین صاحب تو اپنی پرواز کر چکے ہیں, تو کیا رزلٹ سامنے آنے کی امید ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے جو بات خالد صاحب نے کی ہے, بہترین باتیں کی ہیں, اور یہی ایک پاکستانی کو زیب دیتی ہیں کہ وہ اپنے وطن کے لیے, اپنے ملک کے لیے کرے. میں معذرت دیکھ شروع کرنے سے پہلے, خبر بتانے سے پہلے ایک چیز جو ہے وہ میں ڈسکس کروں گا. ایک یوٹیوبر کی ایک ویڈیو صبح میرے سامنے آئی جس کو میں نے ابھی ٹویٹ بھی کیا, پاکستانی یوٹیوبر ہیں, اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ مطلب اگر وہ انڈیا اگر کوئی میچ جیتتا ہے تو وہ لبرٹی میں ڈھول ڈھمکا کر کے, ڈھول بلا کر اور ڈھول بجاتے ہیں انڈیا کی جیت پر. اور وہ سابق جو ہے وہ سپورٹس رپورٹر بھی رہ چکی ہیں, خاتون رپورٹر ہیں. اچھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ آج ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے تو وہ پاکستان کو برا بھلا کہہ رہی ہیں, مطلب اس ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہیں جو کہ اللہ معاف کرے غداری کے زمرے میں آتی ہے. ایک چیز, اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو ہم منسٹری آف انٹیریئر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کا پاسپورٹ کینسل کریں اور ان کو بارڈر پار بھیج دیں تاکہ وہ وہاں سے جا کے اس طرح کی ڈھول بجائیں اور ان کی جیت سیلیبریٹ کریں اور وہاں پر ڈالرز کمائیں. چند ڈالرز کی خاطر وہ اس طرح کی گھنونی حرکتیں کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے. ہمارے تمام یوٹیوبرز, تمام ولاگرز کو کم از کم اس معاملے پر اپنے وطن کے ساتھ ایک لائلٹی شو کرنی چاہیے, جو کہ ہر پاکستانی کو بھی شو کرنی چاہیے اور پاکستانی میڈیا کو بھی یہ شو کرنی چاہیے. دوسری چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ من گھڑت سٹوریز جو ہیں وہ انڈین میڈیا چلا رہا ہے, من گھڑت. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ جتنی خبریں چل رہی ہیں, چاہے وہ جتنے مرضی بڑے نام ہوں, وہ سب جھوٹ پر مبنی چل رہی ہیں چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے. مثلاً ان کو پلانٹ کیا گیا ہے کہ یہ سٹوری آپ چلا کے پریشر بلڈ اپ کریں گے, اور ویسے ہی جو ہے وہ ہم اس پہ پریشر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے, پاکستان ساری چیزوں پر قائم ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ چیزیں نہیں ہونے والی جو ماضی میں ہوتی آئی ہیں, اور ہمارے سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی آئی ہیں پاکستان کو لے کر. پاکستان گیا ٹورنامنٹ میں شرکت اس نے کی, مختلف ٹورنامنٹس میں گئے ہم لوگوں نے اچھے جسچر کا مظاہرہ کیا, لیکن اب اس مرتبہ جو ہے وہ پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے, اور آئی سی سی اسی وجہ سے پریشان ہے. اور موقف پر قائم ہونے کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ منسوخ بھی ہو جائے, مطلب چیمپئنز ٹرافی اس حد تک بھی چلے جائے, پھر بھی پاکستان کی جیت ہے کہ پاکستان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا, جو مرضی ہو جائے. دوسری چیز ہے کہ اگر آپ نے آج جو میٹنگ ہو رہی ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین گئے ہیں الصبح دبئی اور پہنچ چکے ہیں. ابھی جو ہمیں ذرائع یہ بتاتے ہیں, جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ براڈ کاسٹرز کی میٹنگ جاری ہے آئی سی سی کے ساتھ, بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے, اور اس میں جو براڈ کاسٹرز جنہوں نے رائٹس لیے ہوئے ہیں وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں. 10 بجے سے شروع ہوئی ہے میٹنگ اور شام 6 بجے تک یہ جاری رہے گی. پھر اس کے بعد سے چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی, اور اس میں براڈ کاسٹرز نے ابھی تک جو مجھے اطلاعات ملی ہیں, کچھ براڈ کاسٹر جو ہیں وہ اندر فاختہ کے بھی جاننے والے ہیں, تو وہ جو بتاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جی براڈ کاسٹرز نے کافی حد تک غصے کا اظہار کیا آئی سی سی کے ساتھ, اور آئی سی سی کو کافی حد تک پریشرائز کر رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہو, مطلب آپ ایک مدر باڈی ہو, آپ آئی سی سی ہو, آپ کے بورڈز آپ کے انڈر ہیں. تو آپ دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ گریگ بارکلے جو ہے وہ یہ سارا ملبہ آپ جے شاہ پہ ڈالنا چاہتے تھے, اور اس کو اس لیے لیکن آن کیا گیا, وہ اپنے اوپر کوئی بات نہیں رکھنا چاہتے تھے. ان کا بیان جو کرک انفو پہ کل آیا میں نے پڑھا, اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ مینشن کیا کہ جے شاہ جو ہیں وہ اب بھارت کو چھوڑ کے ان بائس ہو کے فیصلہ کریں, یہ کرکٹ لیگز نے تباہ کر دیا ہے. مجھے جو ہے وہ مارکو جانسن کی جو ہے وہ 7 وکٹوں سے پتہ لگا کہ یہ سیریز ہو رہی ہے. بھائی تم آئی سی سی کے سربراہ ہو, تمہیں یہ چیزیں نہیں پتہ. اب تم بول رہے ہو, جب آپ گئے ہو, آپ چھوڑ کے گئے ہو, اس ٹائم پہ آپ کا جب ٹینیور ختم ہو رہا ہے, چیزیں یہ بول رہے ہو. میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو سابق کرکٹرز بھی ہیں, ایون وہ تب بولتے ہیں جب وہ کرکٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں لنگر آن جان بوجھ کے کی گئی. میرا یہ آپ کو اگر چیمپئنز ٹرافی کا پتا تھا, اور یہ آپ کو پتا تھا کہ ہونا ہے, ایٹ دی اینڈ آپ کو پتا تھا انڈیا نے پاکستان آنے سے منع کرنا ہے, تو آپ کو یہ چیزیں پہلے کلیئر آؤٹ کرنی چاہیے تھی. آپ نے اب شیڈول اعلان کرنا ہے, 70 دنوں سے کم کا وقت رہ گیا, آپ لوگوں کے پاس شیڈول ٹائم نہیں ہے. پاکستان جو ہے وہ اپنے موقف پر قائم ہے, آئی سی سی درمیانہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, بی سی سی آئی جو ہے, میں آپ کو اب کیا بتائیں, خیر چھوڑیں.
اس پہ چیزوں پر واویلا مچ جائے گا، پھر ادھر بھارتی میڈیا کی طرف سے یہ جو چیزیں ہیں پاکستان کی طرف سے وہ بہترین ہیں اور اچھے طریقے سے جا رہی ہیں. وہ وقت آنے پہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن ابھی جو چیزیں ہیں ہو رہی ہیں وہ ٹھیک جا رہی ہیں پاکستان کی طرف سے. انشاءاللہ آئے گا، وقت آئے گا. اور ابھی وقت ہے نہیں سر، ابھی دیکھیں میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ تھوڑی سی اپنے ملکی مفاد کی خاطر بچا لینی چاہیے. مطلب ہر چیز خبر نہیں ہوتی ہے، آپ کو تھوڑی سی بچا کے بھی رکھنی چاہیے. رائٹ ٹائم پہ جب وہ وقت آئے گا انشاءاللہ وہ بریک کریں گے خبریں. اور آج جو ہے وہ میٹنگ ہو سکتا ہے کہ 4 بجے BCCI اور PCB کی ورچوئل میٹنگ بھی ہو، یہ بھی ایک اطلاع ہے. اور وہاں پر جو ہے وہ زوم میٹنگ بھی ہو سکتی ہے. پھر اس کے ساتھ جو بورڈ میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر، اس میں بھی آج متوقع ہے کچھ فیصلے، کچھ شرائط، کچھ چیزیں طے ہونی باقی ہیں. کچھ جو ہے وہ ہو چکی ہیں طے، لیکن کچھ جو ہیں وہ باقی ہیں. اب اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور پاکستان کے حق میں بہتر کرے اس چیمپئنز ٹرافی کو، کیونکہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان بہت زیادہ محنت کر رہا ہے اس حوالے سے، اور پاکستان کا رائٹ بھی ہے اس کو ہوسٹ کرنے کا. دیکھیں اگر آپ کے پاس، اگر آپ انڈیا جو ہے وہ چاہے $2.5 بلین دیتا ہے ڈالر، وہ ICC کا باقی جو بورڈ ممبر ہے وہ 10% بھی نہیں دیتے اتنا. تو یہ چیزیں اگر ICC اس کے پیچھے بھاگے گا تو پھر کرکٹ کی بربادی ہے اور پیسے کی جیت ہے. لیکن کرکٹ چلا نہیں سکتے نا وہ، دیکھیں نہیں چلا. آپ دیکھیں آپ نے اگر بورڈز کو فنڈنگ کیسے کریں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کو انڈیا سے ہی کھلایا کریں. آپ باقی بورڈز کو ساتھ اس کا نہ شیڈول کروایا کریں FTP میں. آپ نے اگر انڈیا کو ہی ایک آپ نے رکھنا ہے اور بینچ مارک سیٹ کرنا ہے تو پھر آپ انڈیا کو انڈیا کے ساتھ ہی کھلایا کریں. انڈیا کی 2 ٹیمیں بنا لیں. انڈیا سے بھی میزبانی لی گئی تھی، شاید پاکستان نے انکار کیا تھا جانے سے. دیکھیں 2017 میں ایسے تھا موومنٹ کہ جناب ہاں چیمپئنز ٹرافی اسحاق ڈار صاحب اور اپنی جو حکومت تھی وہ اینڈ ٹائم تک ہم لوگ بس دیتے تھے کہ ہم لوگ ٹیم نہیں بھیجیں گے. اور وہاں پہ ICC کے لوگ پریس کانفرنس کی طرف جا رہے تھے کہ چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان نہیں آ رہا، یہ اناؤنس کرنے جا رہے تھے پریس کانفرنس میں. اور وہ تیاری کر کے ICC کے سربراہان اور لوگ جا رہے تھے کیونکہ پاکستان نے ان کو کہہ دیا تھا کہ ہم لوگ نہیں آ رہے. پھر کچھ ایسا سسٹم ہوا کہ اینڈ ٹائم پہ پاکستان نے ان کو اطلاع دی اور پریس کانفرنس کا سارا سینیریو ہی چینج ہو گیا. کہ مطلب جو پریس کانفرنس پہلے ہونی تھی کہ پاکستان نہیں آ رہا، ہم اس کے بغیر شرکت کر رہے ہیں، نئی ٹیم انٹر کر رہے ہیں، تو پھر وہ دوبارہ بنایا گیا کہ جی پاکستان آ رہا ہے اور یہ ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے. تو یہ ایٹ دی اینڈ آف دی مومنٹ یہ ہوا تھا ایٹ 11th hour. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. جس طرح خالد صاحب نے کہا کہ پولیٹیکلی لحاظ سے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا. اور یہ شروع میں دیکھیں اب چونکہ ہم لوگوں کو اس لیے پریشرائز ہم لوگ ہو رہے ہیں کہ اینڈ ٹائم پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں ایک پلاننگ کے تھرو، اور جو کہ BCCI کو پتہ تھا کہ اینڈ ٹائم پہ ہم کریں گے تو اس وقت جو ہے وہ معاملہ عرصہ دورانیہ کم رہ جائے گا. براڈ کاسٹرز بھی پھر واویلا مچائیں گے، براڈ کاسٹرز بھی جو ہے وہ کافی حد تک شور شرابہ کریں گے. تو اس لیے پھر پاکستان کے پاس، حالانکہ ان کے جو وزیر خارجہ تھے وہ یہاں پر آئے تھے جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں شرکت کرنے کے لیے، وہاں پر اس کے بعد بھی پاکستان کی طرف سے کافی خبریں گردش میں آئیں. پھر انڈین میڈیا نے اس کو ڈینائی کیا کہ جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے جے شنکر نے جو ہے وہ ایسے کوئی رابطہ نہیں کیا پاکستان کے لیے. خیر تو جو بھی ہو اللہ کرے کہ پاکستان کے مفاد میں بہتر ہو اور پاکستان کے حق میں بہتر ہو، کیونکہ آج شام کے بعد جو ہے وہ چیزیں تھوڑی سی کلیئر ہونا شروع ہوں گی کہ آج کی میٹنگ میں کیا ہوا، کیا ہونا ہے اور کیا ہونا باقی رہ گیا ہے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ پرامن ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ شانت ہے اور بالکل آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ مطلب اپنی اس نے بتا دی چیزیں. شانت تو خیر نہیں ہے، شانتی تو کہیں اور سے ہی آ رہی ہے. آپ کو بتا رہا ہوں بورڈ تو اس وقت سب سے زیادہ شور تو پاکستان بورڈ کی طرف سے ہی آ رہا ہے سامنے. کس چیز کا؟ یعنی ہم ہی اپنا موقف پیش کر رہے ہیں، ہم ہی لوگ اپنا موقف پر قائم ہے نا بھائی، ہم لوگ پیچھے تھوڑی ہٹے ہیں. لوگ جو ہے ہمارے اپنے ہی جب ہمیں کوسنا شروع کر دیں اور پریشرائز کرنا شروع کر دیں. دیکھیں قادر، آپ کا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی غلطی پر بتاتا ہے کہ آپ غلط ہیں، جو آپ کی غلطی پر بھی آپ کی تعریف کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی کیا غلطی ہے اس بات میں؟ غلطی یہی ہے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے پہلے. آپ یہی موقف اپنا اگر آپ کچھ عرصہ پہلے رکھتے، کچھ عرصہ پہلے آپ کو کلیئر تھا کہ بھارت آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اتنی بڑی بات ہے کہ بھارت پاکستان کے تعلقات آج تک ٹھیک نہیں ہو پائے تو کیسے آپ اس چیز کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ آپ کو سچویشن اس ٹائم تک کلیئر نہیں تھی، ہونی چاہیے تھی. دس از نون ایز دا چیئرمین، یہ ICC کا معاملہ تھا، دس از نون ایز دا کرکٹ بورڈ جو خدشات ظاہر کرتا ہے کہ یہ ہونا ہے آنے والے وقت میں. یہ کوئی بائلیٹرل سیریز نہیں تھی میرا، یہ کوئی بائلیٹرل سیریز نہیں تھی. ICC کے امبریلا کے انڈر جو ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، چیئرمین صاحب کو پتا ہے
کہ اس کے جو چیزیں ہیں, اس کے جو باقی ڈیمیرٹس ہیں میرٹس ہیں, اس کو بعد میں نظر آتے ہیں جب اعلان ہوتا ہے چیزوں کا. آپ دیکھیں کہ آئی سی سی کا کام تھا, یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کام نہیں تھا کہ وہ بھارت سے پوچھتا کہ آپ آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے. آئی سی سی کام آئی سی سی کرے نا بھائی. آئی سی سی نے کیوں اتنا ڈیلے کیا, آئی سی سی نے کیوں نہیں پوچھا بھارت سے؟ اگر یہ ان کو پتا تھا کہ ہمیشہ سے یہ ٹسل رہتی ہے, آئی سی سی آج کا تھوڑی ہے یا آج تھوڑی پیدا ہوا ہے. دیکھیں مطلب وہ اس کے امبریلا کے نیچے پہلے بھی ٹورنامنٹس ہوئے, پاکستان میں بھی ہوئے, انڈیا میں بھی ہوئے. انڈیا کو پتا تھا کہ پاکستان نے نہیں جانا, وہ آئی سی سی کو بتایا, انڈیا کو نہیں بتایا. اور پھر آئی سی سی کو ہی بتایا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں. 2023 میں بھی آئی سی سی کو بتایا تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں ورلڈ کپ میں, ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ انڈیا پاکستان کا اس معاملے میں کوئی ریلیشن نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اپنے طور پہ اگر گورنمنٹ لیول کے دونوں سائڈ سے لوگ رابطہ کرتے اپنے لیول پہ, آئی سی سی جو ہے اس کے اندر آپ کے لیے بھی بآسانی یہی حل ہے کہ آپ جناب آئی سی سی کو یہ کہیں کہ آئندہ جو ٹورنامنٹس انڈیا میں ہونے لگے ہیں وہاں ہماری حکومت بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ جائیں. مطلب یہ بھی چیز جو ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ حکومت منع کر رہی ہے پاکستان آنے سے, تو آپ کے پاس بھی جواز ہے, آپ کی حکومت بھی کہے کہ جی نہیں جانا آپ نے. چلیں اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. خالد صاحب, میں نے 2018 کا بھی ذکر کیا, قادر نے 2017 کا ذکر کیا. پاکستان نے اس وقت بھی کہا کہ ہم نہیں جائیں گے, پھر چلے گئے, پھر مان لی. آج بھی ہم یہاں پر سٹینڈ لے رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے, پھر ہم چلے جائیں گے. پھر دوسرا, ہمارے ایکس چیئرمین ذکا اشرف صاحب یا جتنے بھی لوگ ماضی میں کچھ لوگ آئے ہیں جو اسپیشلی باقاعدہ براہ راست یہ کہتے رہے ہیں کہ دشمن ملک بھارت, اور پھر بھارت میں ہی جا کر اپنی فیملی کے ہمراہ میچز بھی دیکھتے رہے ہیں. تو جب اس قسم کی بیک گراؤنڈ آپ کی ہوگی کہ آپ منہ پر کچھ, دل میں کچھ, انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ, اور آپ نے ایک بورڈ کا امیج یہ بنا دیا, اور آج جب وہ تو اسی بات پر قائم ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم دشمن ملک ہیں تو ہم نہیں آئیں گے یہاں پر, تو پھر پاکستان اگر ماضی میں بھی انکار کر کے بھی جاتا رہا ہے, آج بھی جاتا رہا ہے, تو آج پھر ہم کیوں اتنا اس چیز کا واویلا مچا رہے ہیں؟ واویلا تو ہم ٹھیک مچا رہے ہیں کیونکہ یہ اصولی موقف ہے, ہونا چاہیے. میں ایک دو کمنٹ, بڑی اچھی باتیں قادر نے کی ہیں, میں سمجھتا ہوں بڑے باخبر ہیں صحافی, لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایسے کیوں کرتے, پاکستان کیوں اپنے طور پہ, وہ اس کی تو میں تفصیل ساری دے چکا ہوں کہ پاکستان کو کرنا چاہیے تھا. میں تو اس پہ بضد دوں اس بات پہ کہ پاکستان کو فوری طور پہ چوکنا ہو کے اس معاملے پہ گفتگو شروع کر دینی چاہیے تھی. اور آئی سی سی کا میں خود ممبر رہا ہوں, مجھے آئی سی سی کی حیثیت کا پتہ ہے, کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. تو آئی سی سی کی بیساکھیوں کو آپ نے قریب سے دیکھا ہے. یہ آئی سی سی میں ہوتے ہوئے بھی دو طرفہ طور پہ معاملات طے کرنے ہوتے ہیں, اور آئی سی سی اب بس آپ سمجھ لیں کہ جیسے آپ کے یہاں بیٹھے ہیں, ایک فورم ہے, گفتگو کرنے کا موقع مل جاتا ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. میڈیٹر ہے. مجھے یاد ہے میرے زمانے میں بھی آسٹریلیا کے ساتھ بھی کوئی ایشو ہوا تھا, تو آسٹریلین کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین تھے اور میں, ہمیں یہ تجویز دی گئی کہ آپ سائڈ پہ ہو کے گفتگو کریں اس معاملے پہ اور اس کو خود ہی ریزالو کریں. تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ توقع آئی سی سی سے نہ رکھی جائے. غالباً لگتا ہے کہ جو قادر ہیں وہ ہمارے چیئرمین صاحب کے خیالات سے خاصے متاثر ہیں, جنہوں نے کہا تھا کہ جی جن کا ٹورنامنٹ ہے وہی لے کے آئیں گے ٹیم کو. تو اب وہ ٹورنامنٹ والے لا کے دکھائے نا ٹیم کو, تو میں بڑی سے بڑی شرط لگانے کو تیار ہوں کہ وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. باقی رہ گیا کہ ہوگا کیا اور کیسے ہوگا, یہ بڑی ایک بات مجھے نہیں کہنی چاہیے, لیکن جو حالات میں دیکھ رہا ہوں, جو آئی سی سی کی کمزور حیثیت میں جانتا ہوں, اور جو ضد ہے جو انڈیا کی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہندوستان, جو بھارت چاہے گا وہ فیصلہ ہو جائے گا. اس میں پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اور میرے خیال میں وہ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں اس معاملے میں کہ وہ پورا ٹورنامنٹ ہی کہیں اور منتقل کروا دیں کسی اور دوسرے ملک میں, کہ چلو جی یہ نہیں مانتے تھے ہم کہیں اور لے جاتے. سب کچھ یہ ممکنات میں چیزیں ہیں. اس لیے اس کو سامنے رکھ کے پاکستان کو اپنی حکمت عملی بنانی چاہیے تھی. ایک اور بڑا اہم جز ہو سکتا تھا اس حکمت عملی کا, میں نے بتایا نا, اور قادر نے بھی بتایا کہ بہت آمدنی ہوتی ہے انڈیا سے, ان کا کارپوریٹ سیکٹر بڑا مضبوط ہے, پیسے آتے ہیں. لیکن ایک چیز ذہن میں ہم نہیں رکھتے کہ جو آمدنی ہوتی ہے جتنی بھی ہوتی ہے وہ ایک طرف, اور پاکستان انڈیا کے میچ کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ دوسری طرف, یعنی تقریباً برابر ہوتی ہے.
اور وہی اصل میں منافع ہوتا ہے کسی ایسے ٹورنامنٹ کا، اسی منافع میں سے ممبر ملکوں کو حصہ ملتا ہے۔ بالکل۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ تمام ممبر ملک جو ہیں وہ 2-3 کے علاوہ وہ سرمایہ کی کمی کا شکار ہے۔ یعنی میں مثال دوں گا، بہت بڑا ملک تھا، ملک تو نہیں، بہت سارے جزیرے اکٹھے ہوئے تھے، ویسٹ انڈیز، کتنی مضبوط ان کی ٹیم تھی، کتنے بڑے بڑے نام آپ بھی سوچیں، جیسے کلائیو لائرڈ اور ویوین ریچرڈز اور مارشل اور کیا کیا نام تھے، وہ سب خواب و خیال ہو چکے ہوئے ہیں، کوئی وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ 2 ہے، کرکٹ میں پیسہ نہیں ہے، دوسری کھیلوں میں پیسہ ہے۔ یعنی میں کئی دفعہ ویسٹ انڈیز جا چکا ہوں، تو وہاں پہ جو اچھے ان کے ایتھلیٹ اور کھلاڑی ہیں، وہ جو امریکن کھیلے ہیں ان میں دلچسپی لیتے ہیں، امریکن بیس بال میں، امریکن فٹ بال میں، اور بڑے بڑے ان کو کانٹریکٹ ملتے ہیں، اور وہ جاتے۔ کرکٹ کون کھیلے گا جس میں پیسہ ہی کوئی نہیں آتا؟ اور پھر ان کے کرکٹ بورڈ کو بھی پیسہ نہیں ملتا، سرمایہ کی کمی کا شکار ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں زمبابوے ٹیسٹ کھیلنے والا ملک ہے، ان کے حالت بھی بڑی پتلی ہے۔ پھر یہ جو ہے 2 ملک ہمارے ایشیا میں ہی، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، ان کے بھی حالات ایسے ہی ہیں، پیسے کی کمی کا شکار ہے۔ جنوبی افریقہ کے بھی حالات کو اتنے اچھے، جب یہ صورتحال تھی، اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا تھا۔ مطلب پاکستان ان ملکوں سے علیحدہ بات کرتا کہ دیکھو اگر یہ میچ نہیں ہوتا، پاکستان میں نہیں ہوتا اور اچھے پیسے نہیں آتے، تو یہ جو چیمپئنز ٹرافی ہے یہ گھاٹے میں جائے گی، نقصان ہوگا، اس میں سے پیسے نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے آپ زور ڈالیں انڈیا پر کہ وہ اس قسم کی مطالبے سے دستبردار ہو جائے، ٹیم بھیجے، آرام سے کھیلے، وہ ادھر آ کے کھیلیں، ہم ادھر جا کے کھیلیں۔ تو یہ ان پہ کوشش کریں، وہ ایسی کوشش بھی کوئی نہیں ہوئی۔ اور بڑے اچھے یہ ملک جو ہیں یہ اپنے مفاد میں شور مچاتے ہیں کہ جی اگر یہ میچ نہیں ہوگا تو ہمیں کیا ملتے ہیں، یہ بھی ہم نے نہیں کی۔ تو جب یہ حالات ہیں تو پھر تو میں کوئی پر امید نہیں ہوں۔ میرا ایک ہی اس کا جواب ہوتا ہے، بلکہ بہت سے میڈیا والے جب پوچھتے ہیں جی کیا ہوگا، میں نے کہا وہی ہوگا جو بھارت کو منظور ہوگا، منظور بھارت ہوگا، منظور بھارت ہوگا۔ خالد صاحب، آپ کا ایک تجربہ ہے اور ایک ویژن ہے۔ میں ایک سوال آپ سے چھوٹا سا کرنا چاہوں گی، میری اپنی ایک سمجھ ہے، میں شاید بہت زیادہ تجربہ نہیں رکھتی ہوں، لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک کہ اتنا چھوٹا سوال نہ ہو مجھے سنائی نہ دے بالکل۔ کیا انا بڑی ہوتی ہے یا ملکی مفاد؟ ملکی مفاد کے مقابلے میں تو انا کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، یہ مختلف صورتوں میں مختلف ہوتا ہے، لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ جہاں ملکی مفاد ہوگا وہاں پہ انا کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بہت شکریہ، مجھے کافی ساری باتوں کا جواب مل گیا۔ قادر، آپ سے جاننا چاہوں گی، تھوڑا سا چیمپئنز ٹرافی سے ذرا موضوع تبدیل کرتے ہیں، کیونکہ آگے چیمپئنز ٹرافی میں کھیلنا کس نے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم اتنا شور مچانے کے بعد، اتنے دروازے کھٹکھٹانے کے بعد چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہو جائے اور ہم میچ نہ جیت پائیں تو وہ بھی ہمارے لیے ایک المیہ ہوگا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ فخر زمان کی کچھ خبریں کافی ساری سامنے آ رہی ہیں، آپ کی فاختہ بھی بہت سارے پیغامات لے کر آئی ہے، تو فخر زمان کے حوالے سے اس وقت کیا اپڈیٹ ہے؟ اچھا، فخر ایک ایسا پلیئر ہے جو امپیکٹ پلیئر ہے اور پوری دنیا اس سے تقریباً ڈرتی ہے اس کو بال کرتے ہوئے۔ وہ کبھی بھی کسی وقت بھی میچ کا پانسا پلٹنے کی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ تو جو ہمیں جو سورسز نے بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ جناب فخر زمان کی کچھ مہینے پہلے طبیعت خراب ہوئی اور ان کو وہ ایک ڈیسیز میں مبتلا ہوئے جس کا نام ہے ہائپر تھائرائیڈزم، جو کہ گلا اور سینہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے اور ہارٹ بیٹ اس کی تیز ہو جاتی ہے جب وہ رننگ بندہ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر وہ اس کی تشخیص جو ہے وہ شکر اللہ کا کہ بر وقت ہوئی، اور اس بیماری پر جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ قابو پا رہے ہیں فخر زمان، اور اس کی وجہ سے ان کا کافی حد تک ویٹ لاس بھی ہوا۔ اچھا، تو وہ کافی حد تک سلم سمارٹ بھی ہو چکے ہیں، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ پہلے سے کافی حد تک بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا سیریز سے آؤٹ رکھا گیا، اور ان کو شاید کہا بھی گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنا میچز تھوڑے سے کھیلیں گے، آپ کو پتہ لگے کہ اب جو ہے وہ آپ کی سچویشن، آپ کی ہارٹ بیٹ کی، آپ کے سانس لینے کی تو کیا ہے۔ تو اب علاج ان کا چل رہا تھا، اب شکر ہے اللہ کا کہ اب کافی حد تک ریکوری کی طرف ہیں اور اب واپسی آ رہے ہیں، ریہیب اپنا کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں اور پریکٹس بھی انہوں نے شروع کر دی ہے، اور اب اسلام آباد آج پہنچے ہیں، تو 2 دن پہلے پہنچے ہیں،
وہاں پہ اب ان کو کہا گیا کہ آپ جو چیمپئنز T20 ہے وہ آپ اب کھیلیں، اور تاکہ آپ جو ہے آپ کی فٹنس بھی چیک کی جائے ان کی. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی فٹنس سے مشروط تھا. تو میں نے جو خبر ڈھونڈی تھی وہ فٹنس جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کی ایک بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ کافی حد تک ان کو اسکواڈ سے دور رکھا گیا اور اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. تو اب شکر اللہ کا کہ فخر زمان اس بیماری سے ریکور ہو چکے ہیں، اس پہ قابو پا لیا ہے، اور اب چیمپئنز T20 میں اپنے جوہر دکھائیں گے. مارک ہورس کی جو ہے وہ نمائندگی کریں گے، اور اس میں فٹنس ان کی جانچی جائے گی. میڈیکل پینل بھی ان کو دیکھ رہا ہے، پلس ان کو ڈاکٹرز نے بھی کافی حد تک جو ہے وہ ایکسرسائزز بتائی تھیں، چیزیں بتائی تھیں، میڈیکیشنز ان کی مکمل ہوئی. تو اب کافی حد تک بہتری کا جو ہے وہ ان کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جو ہے وہ ویسا ہی فوجی بنائے جیسے وہ پاکستان کی طرف سے کھیلتے ہیں، اور ہمیں ایک دفعہ پھر چیمپئنز ٹرافی میں وہ ان ایکشن دکھائی دے. بالکل بالکل عائبش ایسا ہی ہو. لیکن ایک سوال ہے میرا یہاں پر. سب سے پہلے تو عائبش کے وہ جلدی صحت یاب ہوں، اور ہمارے لیے جس طرح سے امپیکٹ پلیئر کا رول نبھاتے آئے ہیں ویسے ہی نبھائیں، بلکہ اس سے بھی بہترین انداز میں سامنے آئے. لیکن یہ جو شیڈو والا معاملہ تھا، یہ کیا اس وقت تک نہیں پتہ تھا بورڈ کو؟ بورڈ اتنا میڈیا کا خیال کیوں رکھتا ہے کہ آئے دن ان کو کوئی نہ کوئی خبر ان کی جھولی میں ڈال دیتا ہے اور وہ اسی پر لڑتے رہتے ہیں، اور ریالٹی جاننے کے باوجود آج تک ابھی ریالٹی نہیں بتائی گئی ہے؟ کون سے شیڈو کا؟ شیڈو والا معاملہ جو ٹویٹ ہوا تھا، سارے معاملات ہوئے تھے. اچھا، وہ NOC کے معاملات ہوئے تھے، بابر اعظم کی جو کی تھی انہوں نے. نہیں، وہ NOC کا معاملہ جو تھا وہ ایک میٹنگ ہوئی تھی لاہور میں، جس میں انہوں نے عثمان والا کی کافی کلاس کی تھی فخر زمان نے، اور بتایا تھا کہ NOC جو ہے ہمیں بلا لیا جاتا ہے واپس، اور NOC نہیں دیا جاتا. تو اب ایک یہ بھی خبر ہے کہ عثمان والا جو ڈائریکٹر انٹرنیشنل ہیں ابھی کچھ عرصے کے لیے، ان سے وہ تمام اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں کہ وہ اب NOC بھی نہیں دے سکتے، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ اب سلیکشن کمیٹی نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی ہیں. تو اب وہ پلیئر جو ہیں اب وہ سلیکشن کمیٹی کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، اب ان کا عثمان والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری چیز ہے کہ فخر زمان کی جو ٹویٹ والا ایشو تھا وہ بھی کچھ حد تک تھا، کیونکہ یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ چیئرمین صاحب نے کہا کہ جو ٹویٹ پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی باقاعدہ ہے تھا، لیکن کچھ جو ہے وہ یہ بھی انفارچونیٹلی یہ سین ہو گیا ان کے ساتھ بیماری والا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی حد تک نقصان ہوا. البتہ ایسا اب جو ہے وہ کوئی معاملہ نہیں تھا، وہ سب چیزیں سارٹ آؤٹ ہو چکی ہیں. ٹویٹ والی وہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اگر بابر اعظم تینوں فارمیٹ میں کھیل سکتا ہے تو پھر فخر زمان کو بھی شامل کیا جانا تھا، اور ان کو ریڈی رہنے کا کہا گیا تھا، ریڈی رہنے کا بھی کہا گیا تھا، لیکن ان کی فٹنس ابھی جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں تھی. وہ ابھی کمزور ہیں کافی حد تک، سمارٹ ہوئے ہوئے تھے، ان کا وہ ویٹ لاس ہوا. اب جو ہے ان کو چیمپئنز T20 اسی لیے شامل کروایا گیا، کھلایا جا رہا ہے کہ ان کی فٹنس جانچی جائے کہ وہ کیا مطلب رننگ اگر لیتے ہیں دو تو ان کا کیا کنڈیشن ہوتی ہے، ہارٹ بیٹ کا کیا چیز چکر ہوتا ہے، ان کا سانس تو نہیں پھولتا. تو یہ چیزیں اب ان کی جانچی جائیں گی. بالکل صحیح ہے. قادر بھی جو ہے نا وہ آدھے میڈیکل پینل میں اب لگتا ہے شامل ہو چکے ہیں، جتنی آپ کو سمجھ آ چکی ہے ماشاءاللہ سے. خالد صاحب آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گی کہ دیکھیں چیمپئنز ٹرافی ہمارا مین موقف ہے اس وقت، جہاں پر ہم نے اپنے کھلاڑیوں کو بھیجنا ہے، اور ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم چیمپئنز ٹرافی ون بھی کریں. لیکن یہ جو سسٹم ہے یہ اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پہلے آپ نے ODI کروا لیا کتنے مہینے پہلے، اس کے بعد اب T20 آپ کروا رہے ہیں چیمپئنز ٹرافی سے پہلے، بیچ میں آپ کی سیریز بھی آ رہی ہیں تینوں فارمیٹس کی. تو یہ جو سسٹم ہے ایک کھلاڑیوں کو جانچنے کا، پرکھنے کا، پلس جو ان کا جو امتحان ہے ان کی فٹنس کا، اس کو جو سلیکٹ کر دیا گیا، مخصوص کر دیا گیا 80% پر، یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں کیا کھلاڑیوں کے ساتھ یہ مناسب رویہ ہے؟ جی نہیں، اگر ایسے ہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں تو مناسب رویہ نہیں ہے. میرے خیال میں کرکٹ بورڈ کے پاس باقاعدہ ایک پلان ہونا چاہیے، منصوبہ بندی ہونی چاہیے. ان کی نظر جو سال چل رہا ہے صرف اس کے واقعات، اس کی ٹورنامنٹس پہ نہیں ہونی چاہیے، اگلے 4-5 سال پہ نظر ہونی چاہیے، اور اس کے حساب سے ہی پلاننگ ہونی چاہیے. لیکن یہ ساری چیزیں تو وہ ادارے کرتے ہیں جن کا اپنا کوئی والی وارث ہو. جس ادارے کا کوئی پچھلے 2-3 سال میں محلے 4 یا 5 چیئرمین بدل چکے ہوں، ایک آتا ہے کچھ چند مہینے رہ کے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر وہ جیسے وہ
میوزیکل چیئر چل رہی ہوتی ہیں، اس سے آپ اتنی بڑی بڑی توقعات رکھیں، یہ میرا خیال ہے آپ کی بھی زیادتی ہے۔ افراتفری کا معاملہ ہے، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ چلو 4 دن جو مجھے ملے ہیں اس میں کوئی بڑی کامیابی مل جائے، کوئی میرے نام پہ کوئی جیت لگ جائے۔ تو اس قسم کے ایڈہاکزم پہ تو وہ سب چیزیں ہوں گی جس کی آپ نشاندہی کر رہی ہیں، لیکن نہیں ہونی چاہیے، بڑی منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ اللہ کرے کہ کوئی ایسا ہمارے ملک میں بندوبست ہو جائے کہ چیئرمین کا ٹینیور ہو، وہ 3 یا 4 سال جو بھی ہیں وہ پورے کرے، پھر اس کے بعد اس کی جواب دہی ہو، وہ اچھا کام کرے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ جو چیئرمین بنائے جاتے ہیں، مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ سارے ہی میرے دوست ہیں کہ کس کی بات کروں، کہ کرکٹ سے کیا تعلق واسطہ ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، صرف ایک سیاسی رشوت کے طور پہ یہ عہدہ استعمال ہونا شروع ہو چکا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، سارے دوست ہیں میرے اس لیے، لیکن انتہائی ناجائز بات ہے۔ ہاں، کرکٹ کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن اچھے کام محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں اسٹیڈیمز کی جو ہے وہ ساری ریکنسٹرکشن جاری ہے، ان کو اپ گریڈیشن ان کی جا رہی ہے، تو اسٹیڈیمز جن کو آج تک کوئی کام نہیں کر سکا تھا ان کے اوپر، وہ آج بن بھی رہے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ اسٹیڈیمز میں کیا ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کے پاس پیسہ تو باقی کھیلوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، 14 ارب روپیہ لگ گیا ہے اسٹیڈیم، بہت زیادہ ہے، لیکن میرا خیال ہے اتنا زیادہ بھی نہیں تھا کہ اتنے پیسے، یہ عیاشی کا معاملہ نا اسٹیڈیم پہ لگائے گئے ہیں۔ تو اسٹیڈیم پہ برے بھلے پہلے سے موجود تھے، میں مانتا ہوں کہ وہ ان کا بین الاقوامی معیار نہیں ہے، یہ بھی دوسری دنیا میں دیکھیں تو بہت اعلیٰ قسم کی سہولتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان میں سے کون سا اسٹیڈیم ہے یعنی بڑے شہروں میں جو کرکٹ کے لیے بنا ہوا ہے؟ یہ جو قذافی اسٹیڈیم ہے یہ کوئی کرکٹ کے لیے بنا تھا؟ یہ تو عام کھیلوں کے لیے اسٹیڈیم بنا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ کرکٹ والے اس میں بیٹھ گئے۔ بلکہ میں اس کو اپنے آپ کو بھی اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ یہ ہمارے زمانے میں ہی جب میں تھا سیکٹری تھا کرکٹ بورڈ کا، یہ میرا خیال ہے 75-76 کی بات ہے، اور بھٹو صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے وہ وزیر اعظم تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ کوئی میچ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور میری ڈیوٹی تھی پیچھے بیٹھے ہوئے تاکہ اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو میں بھاگ کے لا سکوں۔ تو وہ انہوں نے دیکھا وہ کینٹی لیورز نہیں ہوتے جو چھتیں ہوتی ہیں اسٹیڈیم کی، تو وہاں دیکھا تو وہ بڑی کائی جمی ہوئی تھی بارش کی وجہ سے ساری، وہ بڑا فضول بھدلا سا منظر نظر آ رہا تھا۔ بھٹو صاحب نے باتیں کرتے ساتھ ان کے وہ مصطفیٰ کھر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دم ان کی نظر ادھر پڑی، سگار پی رہے تھے، تو انہوں نے کہا حفیظ لک ایٹ دیٹ، کارتلار صاحب تھے چیئرمین، انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ وہ دیکھا کتنی گندی وہ چھتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا سر آئی ایم جسٹ اے ٹیننٹ ہیئر، میں کرایہ دار ہوں، یہ میرا اسٹیڈیم نہیں ہے، تو اس لیے میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھر بات انہوں نے کوئی اور شروع کر دی، تو دوسری طرف دیکھا، دوسری طرف اس سے بھی زیادہ شاندار منظر تھا، وہاں پہ کوئی ٹوکریاں اور گندے کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا رکھے تھے، اس سے وہ زیادہ ہی ان کا لہجے میں غصہ آیا کہ حفیظ لک ایٹ دیٹ، ڈونٹ یو ٹیک نوٹس آف دیٹ، انگریزی بول رہے تھے ساری۔ انہوں نے کہا سر آئی ہیو ایکسپلینڈ اٹ ٹو یو، آپ کو میں نے وضاحت سے بتایا ہے کہ یہ میرا اسٹیڈیم نہیں ہے، ہوز اسٹیڈیم از دس؟ تو انہوں نے کہا جی پنجاب گورنمنٹ کا، وہ کھر صاحب کی طرف اشارہ کیا، از اٹ یورس، وائی ڈونٹ یو ٹیک اوور؟ یہ انہوں نے یہ فکرہ بولا ان کو کہ تم ٹیک اوور کر لو، تو ان کو کہتے ہیں کھر صاحب کو کہ گیو اٹ ٹو ہم، تو یہ حکم ہو گیا۔ ان کے جاتے ہی مجھے کہا گیا کہ جی فوراً خط لکھو حکومت پنجاب کو کہ یہ اسٹیڈیم ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ بھٹو صاحب کا حکم تھا، یہ تاریخ کا واقعہ اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو ہم نے خط لکھ دیا، خط لکھ کے بھیجا، تو مجھے ایک بڑے سینئر افسر کا بڑا غصے والا ٹیلی فون آیا کہ دماغ خراب ہے تم لوگوں کا، ہم اپنی پراپرٹی تمہیں کیوں دے دیں، پنجاب حکومت کی پراپرٹی۔ اچھا، تو میں نے اطلاع دے دی اپنے چیئرمین کا، چیئرمین صاحب نے خود خط لکھا وزیر اعظم کو کہ آپ آئے تھے، آپ نے یہ حکم دیا تھا، ہم نے اس کے مطابق خط لکھا، ان کا یہ جواب آیا ہے، وہ نہیں دے رہے۔ وہاں سے وہ خط جو تھا اصلی، اس پہ ایک فقرہ سرخ، وہ میں نے چونکہ خط دیکھا ہوا ہے، سرخ سیاہی میں بھٹو صاحب کا لکھا ہوا آیا، جہاں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ ہماری بات نہیں مان رہے،
انہوں نے لکھا تھا آئی ڈو ناٹ لائک ڈیفائنس مائی آرڈرز شوڈ بی کیریڈ آؤٹ امیجیٹلی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ZAB اس کی کاپی ہمیں بھیجی تھی. اس کے بعد تو حالت یہ تھی کہ ہم آگے آگے تھے اور حکومت پنجاب ہمارے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی کہ اسٹیڈیم لے لو اسٹیڈیم. تو میں آپ سے یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کرکٹ کے لیے تو کوئی گراؤنڈ کم ہی بنائی ہے. کراچی بھی پہلے بنا ہوا تھا نیشنل اسٹیڈیم، یہ بھی بنا ہوا تھا، قذافی اسٹیڈیم بن گیا، کرکٹ کے بن گئے. شاید ملتان میں یا کوئی اس طرح کا اسٹیڈیم جو ہے وہ بنایا گیا ہو. باقی تو چونکہ یہ نہیں ہے ایسے، پشاور والا تو آج تک نہیں بنایا گیا، آج تک نہیں بنایا گیا. 2018 سے قاسم باغ میں ہی وہ میچ ہوتے ہیں. تو اس لیے ان اسٹیڈیمز میں بہتری کی تو بڑی ضرورت تھی، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اتنے پیسے ان پہ خرچ کرنے چاہیے تھے، خاص طور پہ اس صورتحال میں کہ جس میں ابھی یہ بھی یقینی بات نہیں کہ چیمپئنز ٹرافی یہاں پہ ہوگی یا نہیں ہوگی. اور اگر خدا نخواستہ ایسا فیصلہ ہوتا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی بھی نہیں ہوتی اور یہاں پہ کوئی کتنے ارب آپ بتا رہی ہیں؟ 14 ارب لگ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. یہ کیفیت ہوگی. یہ قادر کے دل پہ لگی ہے بات. نہیں سر، اس میں دیکھیں اگر چیمپئنز ٹرافی نہیں بھی ہوتی خدا نہ خاصہ قادر تو آگے انٹرنیشنل سیریز ہیں. ہمیں اپنے اسٹیڈیم جو ہم لوگوں نے 1975 کے 60 کے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، یہ اس وقت کے بنے ہوئے ہیں، تو اب ان کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت تو ہے. کوئی تھوڑی سی شکل صورت ان کی نکل آتی. میں نے انکار نہیں کیا اس سے، میں نے کہا کہ وہ بالکل اپ گریڈیشن پوری دنیا میں ہوتی ہے سر، پوری دنیا میں ہوتی ہے. وہ آپ کے پاس پیسہ نہیں، ICC کا اگر آپ کے پاس آتا ہے پیسہ تو آپ اس پہ سانپ بن کے تھوڑی بیٹھے رہیں گے. آپ اس کو لگائیں، کرکٹ کی بہتری کے لیے لگائیں، کرکٹرز پہ لگائیں. کرکٹرز کا پیسہ لیکن ICC تو خود کسی کے پیسوں پہ ہے نا، اور ان کی تو ہم پھر پیسہ آتا ہے پاکستان کا. اللہ کرے قادر وہ وقت نہ آئے کہ کرکٹ بورڈ اپنے آپ کو دیوالیہ ڈکلیئر کر رہا ہو. اللہ کوئی ایسا مسئلہ. خیر، یہ تجربے کی گفتگو ہے اور یہ وہ گفتگو ہے کہ جو اس وقت سے ہے جب تک ہمیں شاید کرکٹ کہنا بھی نہیں آتا تھا. تو یہ ایک تجربہ ہے ان کا اور ان کی ایک ویژن ہے خالد صاحب کا جو انہوں نے اظہارات کیے ہیں، اور اس پر میرے خیال سے غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے آپ کو ان لوگوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے جنہوں نے اس کی بیک گراؤنڈ دیکھی ہوتی ہے. یہ سرخ سیاہی سے لکھ کر دیا گیا اسٹیڈیم آج جس کو بھرپور انداز میں رینوویٹ کیا جا رہا ہے، بات تو بہت اچھی ہے، مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے. خیر، بہت شکریہ آپ کا خالد صاحب. اٹ واز ریئلی نائس ہیونگ یو. وی ہیڈ اے ریئلی کنسٹرکٹیو ڈسکشن ٹوڈے. اینڈ قادر، آپ کا تو شکریہ ہم ادا کرتے ہی رہتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے، خالد صاحب اور قادر کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوتی ہے کچھ ہی دیر کے بعد. تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے.